बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आप इल्म रखते हैं कि ये आयाम हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मंसूब है और आप अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत, लिहाजा अपने वारिस हकीकी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन के खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। जहाँ सवाल उठता है शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उन मनाकिब और जो मदहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने अपनी एकलौती बेटी की शान में इरशाद फरमाया, उनकी भी बहुत सारी चीज़ों के कायल है। लेकिन जब बात आती है शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, तो फिर वहाँ पर ये लोग कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों के करैक्टर को साफ़ करने के लिए, कुछ लोगों के मज़ालिम को मख्फी करने के लिए इस शहादत उज़्मा के मुनकिर हो जाते हैं। दरहाली के जो चीज़ें हमारी किताबों में लिखी है, मख़सूसन किताब शरीफ बिहार में, वहाँ उन रिवायात के इशारे आपको सिहाए सित्ता में भी मिलेंगे इस शहादत के उन्वान से, कि जहाँ खुदा हमारी सबसे पुरानी किताब सुलैम इब्न कैस में जिस तरीके से जो रिवायात लिखी गई है, या जाके बिहार में आप देखते हैं, या दूसरी जो हमारी किताबें हैं, उसमें जो है जिस तरीके से इस वाक़ये को बयान किया गया है, यानी ख़ुद उन लोगों का ख़ानदान नबूवत पर आग लेके जाना, फिर दरवाज़े को आग लगा देना, और फिर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, ये सब के साथ वाक़यात जो है हमारे पास तो बड़ी तफसीली और बड़ी वाज़ेह तरीके से ये रिवायात लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों के इशारे मौजूद है। बात ये होती है कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक शख्स का मुखालिफ है, तो यकीनन ये शख्स तो उनके ख़िलाफ़ बोलेगा ही सही, और उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो सकेगा वो कहेगा, और जो कुछ वो गलत काम उसके हैं, जो बुरे आमाल हैं, उनको लिखेगा। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जो उनकी मोहब्बत में मरने के लिए तैयार है, और वो भी कुछ ना कुछ उसको उस आमाल के बारे में बता दे, तो पता ये चलता है कि ये इन दोनों, जो एक मुहिब है और एक जो है उनका मुखालिफ है, दोनों जो है उनकी कुछ मुश्तरकात है। तो यहाँ से बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो खुल जाते हैं कि जहाँ ख़ुद सहाबी का ख़ानदान नबूवत के दरवाज़े पर फरियाद करना, आवाज़ बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करना, और सैयदा को ये धमकी देना कि अगर आप हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम को बाहर आने देंगे तो बेहतर है, नहीं है तो हम आपके दरवाज़े पर आग लगा देंगे। ये जुमला बड़ा तारीख़ी जुमला है, और लाख दफ़ा भी लोग कोशिश करें, लाख दफ़ा भी कोशिश करें, इसका जो है कोई भी शख्स जो है वो मुनकिर नहीं हो सकेगा। तो ये मज़लूमाना शहादत, जो कि उस दिन भी हम अर्ज़ कर रहे थे कि दर हकीकत हमने किसी के किरदार कुशी नहीं करनी है, ना किसी से हमारा कोई ताल्लुक़ है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर शख्स के लिए अपना दीन जो है वो होना चाहिए, और हम इस चीज़ के कायल भी है कि जो अकीदा है, अपने अकीदे को छोड़ना नहीं है और दूसरों के अकीदों को छेड़ना नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि हम लोगों को, यानी हम जब ये मज़लूमाना शहादत है और इन चीज़ों का, अवलन तो ये हम मवद्दत अहले बैत है
جس کو اجر رسالت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کا وہ سفید اور خوبصورت چہرہ کہ لوگوں سے مخفی ہے، آج کل کے دور میں مخفی ہے۔ اگر مخفی نہ ہوتا تو اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لوگ مسلمان ہو جاتے، لوگ آج تعداد ہماری زیادہ ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایسا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ جہاں لوگ جو ہے وہ اسلام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے وہ، لیکن ایک ایسا بدنما سا چہرہ ان کو دکھایا جا رہا ہے جس کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور یقیناً وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انصافاً پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ ان بدنما چہرے کو، یہ جس کو اسلام کا نام رکھا گیا ہے، جو کہ ہے نہیں اسلام، اس کے اوپر وہ کتابیں لکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مسلمان جو ہے یہ قتل و کشتار والے لوگ ہیں اور یہ سب کچھ۔ تو یہ ابتدا سے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی اسی سلسلے پر بہرحال یہ لوگ باقی ہے۔ لیکن اگر اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ جو کہ حقیقی اسلام ہے اگر وہ دکھایا جائے تو یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام دشمن لوگ نہیں ہوں گے، ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اسلام کے دشمن نہیں ہے، وہ در حقیقت ان لوگوں کے دشمن ہے کہ جو اسلام کے نام پہ اپنے آپ کا نام مسلمان رکھ کے اور اسلام کا ایک چہرہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، جو بڑا بھیانک چہرہ ہے۔ تو میں وہ لوگ جو ہے، وہ لوگ جو معتدل پسند لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے کم از کم اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہم شہادت ہے اور حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت، اس کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ وہ چہرہ جو اسلام حقیقی ہے، جہاں پہ اہل بیت کی مدح بیان ہوئی، جہاں پر اجر رسالت اہل بیت کو قرار دیا گیا کہ ان کی مودت سے اجر رسالت کا آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ کسی میری صحابہ سے محبت کرو تو اجر رسالت ہے، تو یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اور صحابی بھی ہونا بھی چاہیے، صحابہ کے کچھ بہت بڑے فضائل بھی ہے، لیکن وہ صحابی ہونا تو چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کا چہرہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور در حقیقت 25 سال جو خود امیر المومنین علیہ السلام جو خلیفۃ بلا فصل ہے رسول اللہ کے، ان کے حق کو جو غصب کیا گیا ہے، اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یعنی خود تبرہ کرنا، کسی سے اظہار برات کرنا، اس کے بہت سارے ان چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہمیں کم از کم یہ اندازہ ہو جائے کہ جس کا خامیازہ جو ہے وہ آج تک انسانیت بھگت رہی ہے۔ 25 سال حضرت کی خود حکومت جو حق امیر المومنین علیہ السلام ہے، کچھ لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیزیں 1400 سال پہلے گزر گئی اس کو آج آپ لوگ چھیڑ رہے ہو، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے 1400 سال کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جہاں نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور ضروری ہے جو آج ہم مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے یہ ہوئی ہے، اور جس طریقے سے اسلام کا چہرہ لوگوں کو سامنے رکھ کے پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بار بار تبصرہ کرنا چاہیے اور اسلام حقیقی کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ایک طریقے سے ہم اپنی خود کی ڈیوٹی جو ہے وہ کم از کم نبھا سکے۔ یہاں پر انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب ڈاکٹر علامہ کرم علی حیدری صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ آج رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاق
وبرزت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے خوبصورت کلمات ملاحظہ فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب علامہ ڈاکٹر الحاج کرم علی حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں رہیں گے اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عنوان سے بھی گفتگو کی جائے اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ خدا متعال کے فضل و کرم ہے. سب سے پہلے تو شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں
तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं भी आपका और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे लब कुशाई करने का मौका दिया और इस सवाब में समंदर में कतरा डालने की बराबर एक मौका फराहम किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रहे। और हज़रत सैयदा मखदूम कौनैन फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत की मुनासिबत से तमाम नाज़रीन और आपकी खिदमत में और इमाम हुसैन टीवी के तमाम खिदमतगारों की खिदमत में और तमाम आज़ा की खिदमत में बिलख़ास अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, उलमा और मराजी की खिदमत में मैं तस्लीयत अर्ज़ करता हूँ। सलामत रहे किबला, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहें आप। पहला किबला, मैं ये पहला सवाल भी इसी उन्वान से करना चाहूँगा कि मज़हब शिया के ऊपर एक एतराज़ है, जैसे कि ख़ुद हम हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत मनाते हैं, और उसके बाद जो है दूसरे ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो कि मज़हब शिया के लिए ख़ास अहमियत के हामिल है। तो इश्काल हमारे ऊपर यही होता है कि 1400 साल पहले की जो चीज़ें गुज़र गई, ये शिया लोग आज भी उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में किबला आप क्या वजाहत फरमाएंगे? माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन सवाल फरमाया है आपने कि 1400 साल वाली चीज़ को अब क्यों लिए बैठे हैं, जबकि नई चीज़ें आनी चाहिए थी। जी तो अर्ज़ करूँ कि दर हकीकत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हमने न कदीमी पाया है, न हमने कोई पुराना पाया है, सुभान अल्लाह, बल्कि वो आदि और रहनुमा उस वक्त भी थे, अब भी हैं, क़यामत तक रहेंगे हमारे हादी। और कुरान भी तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो क्या अगर 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ था तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान मजीद को छोड़ के नई किताबें जो लिखी जाएं उसको उस पे अमल किया जाए? नहीं, कुरान मजीद हिदायत करने वाला है। फ़र्क ये है कि वही मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान कि कुरान ये जो किताब है ये कुरान सामित है और हम मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान नातिक हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कुरान कदीमी नहीं होता, कुरान पुराना नहीं होता। इसी तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद का तज़किरा, उनका जिक्र कभी पुराना नहीं होता। जितना भी जिक्र करेंगे, जितना भी उनकी बात करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि हम नया जिक्र कर रहे हैं, हमें नई उससे जो है कि नया लुत्फ मिल रहा है, कोई पुरानी चीज़ नहीं है। ये हक़ाइक़ हैं जी, जो हमें बयान करने हैं और बयान करते रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन पे पर्दा डाला गया है, लेकिन हम अला ज़ाहिर जी अगर से उन चीज़ों को छेड़ नहीं सकते, उनको ज़ाहिर नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को, अपने खानवादे को बता सकते हैं कि हक़ क्या थे, पस मंज़र क्या था, तारीख़ क्या बतलाती है, और हमारे आइम्मा के बारे में हकीकी चीज़ को हम बता सकते हैं कि उन पे मज़ाहिर क्या हुए और उन्हें उन पे कौन कौन से मसाइब जो है कि ढाए गए। तो कोई ऐसी बात नहीं है, वरना ऐसी चीज़ें हैं जिनको बयान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के लेवल पे हम बहुत ही मोहतात रहने के, क्योंकि हमें हुक्म है शरीयत की तरफ से, उलमा की तरफ से, मराजे की तरफ से हुक्म है कि आप मोहतात रहें, तो मोहतात रहते हैं और मोहतात रहेंगे। और हम ये कहते हैं कि
کوشش کریں بلکہ فسادات سے اپنے آپ کو بچائیں، تفرقے سے آپ کو بچائیں. یہ قرآن بھی کہتا ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن حقائق کو کم از کم اپنے خانوادے تک، اپنے بچوں تک پہنچانا ہماری اور آپ کی سب کی شرعی، اخلاقی، قانونی، مذہبی ذمہ داری بنتی ہے. بے شک، بے شک، بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ حقائق جو ہے وہ کم از کم ہم اپنے جو نئی نسل ہے وہاں تک پہنچا سکے، اور دوسرے بہت جو مومنین ہیں وہاں تک بھی اس کی رسائی ہو سکے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ کسی کے مذہب کو ہم نہیں چھیڑتے. لیکن یہاں پر ایک سوال مزید ہے کہ جو شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس شہادت کو لوگوں کے سامنے یا تو ہلکا پیش کر رہے ہیں یا پھر بالکل چھپایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اس شہادت کو لوگوں تک صحیح طریقے سے اس کی رسائی کر سکے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بہت ہی عمدہ بات ہے آپ کی، اور بہت بہترین نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے جی کہ کیا کیا جائے جس سے آل محمد علیہ السلام بالاخص حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کو دنیا تک پہنچایا جائے. جی تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اب تو الحمدللہ پوری دنیا میں ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے جی کہ حضرت سید سلام اللہ علیہ کی شہادت کیسے ہوئی، لیکن جی مجالس کے ذریعے سے، صحیح. اور جس ہمارے بزرگان، علماء، مراجع دین اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں آپ کالے لباس پہنے. جس طرح محرم میں اگر کوئی سفید کپڑے پہنے گا تو ظاہر لگے گا کہ اس کا محرم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جی بالکل، بے شک، بے شک. یہ ظاہری بات ہے. لیکن اگر محرم میں آپ کے گھر سے، ہمارے گھر سے جی عزاداری کی آوازیں بلند ہوں، ہماری مجالس برپا ہوں، جی ہمارے حرکات و سکنات سے، ہماری گفتگو سے سیدہ کا ذکر ہو، تو ہر ایک کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ ہیں. سبحان تو اللہ. علماء بھی کہ آپ کپڑے بھی اپنے لباس سیاہ پہنیں جی اور مجالس کو منعقد کریں، بے شک. اور اپنے گھروں کو جس طرح محرم میں کالے پرچم لگاتے ہیں اسی طرح ایام فاطمیہ میں آپ کالے پرچم لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ حضرت سیدہ کی شہادت کے دن ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ 2 تاریخیں ہیں، ایک 13 جمادی الاول، دوسرا 3 جمادی الثانی. کسی نے سوال کیا تھا کسی عالم دین سے کہ کون سی تاریخ منانی چاہیے، تو علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک اس کو ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے نام سے منایا جائے. پورے سلسلے کو لے کے چلے، کیونکہ محرم میں شہادت تو ایک دن ہوئی تھی نا، حضرت امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کی، لیکن پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہم عزاداری کرتے ہیں اور مولا کا غم کرتے ہیں. اسی طرح ایام فاطمیہ میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہوگا تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ اگر فاطمیہ سمجھ میں آ گئی، توجہ فرمائیے گا، اگر فاطمیہ ہمیں سمجھ میں ایام فاطمیہ سمجھ میں آ گئے تو ایام علوی سمجھ میں آ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ میں آ جائیں گے. اور ایام فاطمیہ اگر سمجھ میں آ گیا تو محرم کو خود سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ سید کچھ ہستی کا نام ہے جس نے ولایت کو بھی بچایا،
امامت کو بھی بچایا، جس نے نبوت کو بچایا، جس نے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو بچانے کی خاطر، ان کی عظمت کو بچانے کی خاطر یہ مظالم برداشت کیے تھے۔ تو ہمیں حضرت سیدہ کے مظالم اور ان کی شہادت کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور لوگوں تک پہنچانا ہے، شہر بہ شہر، کریا بہ کریا، اونچا بہ کوچا، ہمیں پہنچانا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، کسی کے لیے نہیں فرمایا، رسول خدا نے صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ یا بنتی انت ام ابیہا، اے میری بیٹی وہ جو اپنے باپ کی ماں ہو۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک، جو رسولوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کائنات احترام کرتی تھی اور کرتی ہے، کرتی رہے گی حضرت رسول خدا کا، اور رسول خدا احترام کرتے تھے۔ شیعہ اور سنی معتبر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ لما جاءت فاطمہ عند رسول اللہ فقام الیہا، جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ 10 سال کی ہوئیں تب کھڑے ہوتے، 9 سال کی ہوئیں تب کھڑے ہوتے تھے، یا 12 سال کی ہوئیں تب کھڑے تھے، نہیں، لما جات، جب بھی پیدائش سے لے کر حضرت رسول خدا جب تک زندہ رہے، حضرت سیدہ کا کھڑے ہو کر احترام کرتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہد مقدس میں ایام فاطمیہ کی مجالس بہت برپا کرتا تھا، جو ہمارے بس میں ہے، لیکن اس کے بعد 2012 سے لے کر سندھ کے مختلف مقامات پہ اب مجالس اتنی منعقد کی ہیں۔ پچھلے سال 217 کی تھی، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو مجلس کا آغاز کیا ہے کہ 18 جمادی الثانی تک 300 مجالس عزا کا اہتمام کرنا ہے، صرف مردوں کے لیے اور ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کہ حضرت سیدہ کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت سیدہ کے لیے صرف رسول خدا کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے تھے۔ اور جس طرح ایک کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، اور اس کا پروفیسر یا وائس چانسلر یا اس کا کوئی بڑا اگر کسی مدرسے کا کوئی ہو، اگر وہ آ جائے تو جو کام کرنے والا ہے، جو چھوٹا اس کے ماتحت ہے، کیا کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھا۔ تو جب تک حضرت سیدہ مسند نبوت و رسالت میں بیٹھی رہتی تھی، رسول خدا کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ احترام سیدہ ہے، یہ احترام مقام ہے، مقام سیدہ ہے، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ مقام سیدہ کیا ہے، عظمت سیدہ کیا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کی وہ آیت مجیدہ مشہور و معروف ہے کہ فی رسول اللہ لکم اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے رسول خدا کی ذات مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ وہ انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، اوصیاء کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، دنیاوی مخلوقات کے لیے، بحری مخلوقات کے لیے، آسمانی مخلوقات کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہیں۔ اگر آسمانی مخلوقات کے لیے اسوہ حسنہ نہ ہوتے رسول خدا تو جبریل آ کر کھڑے ہو کر حاضری نہیں دیتا، ان کے دروازے پہ نہیں ہوتا، حاضر اس طرح نہیں ہوتا، اور اجازت نہیں مانگتا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی چادر میں اندر آؤں۔ یہ اجازت مانگنا یہ بتا رہا ہے
کہ یہ رسول خدا مشعل راہ ہیں ملائک کے لیے بھی اور دنیاوی مخلوقات کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی. تو حضرت رسول خدا جو ہیں مشعل راہ ہیں بے شک حضرت پوری کائنات کے لیے. اور جب ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا لہو علی مقدمہ الفدا، تو ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کے لیے نمونہ اسوہ حسنہ کون ہے؟ واہ یہ سبحان اللہ. جب مولا کے حوالے سے آپ نے بات کریں گے تو میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جملہ ہے. بعض کہتے ہیں امام زمانہ کا، بعض کہتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، لیکن زیادہ تر ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں لی جدتی اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے. پوری کائنات یہ اسوہ حسنہ رسول خدا کی ذات ہے، اور امام زمانہ کے لیے اسوہ حسنہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. یہ مقام ہے حضرت سیدہ کا، یہ مرتبہ ہے حضرت سیدہ کا. اور آپ کربلا میں تشریف فرما ہیں، آپ نے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھا ہوگا. یقیناً آپ دیکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ زیارہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقامات کی زیارہ نصیب فرمائے. میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے یہاں پر پاکستان اور ہندوستان میں یہ ہے کہ جب سیدہ کا نام آتا ہے یا تو گردن کو جھکا لیتے ہیں یا پھر احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب بھی، جس وقت بھی، جس حال میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے حضرت سیدہ کا نام لیا گیا تو احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ بے شک. یہ مقام فاطمہ ہے، یہ عظمت مقام ہے حضرت سیدہ ہے، جو کہ جس کا ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا. اور امام زمانہ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو ظہور فرمائیں گے تو پہلے مدینہ منورہ میں آ کر اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہ کی اس قبر مطہرہ کو ظاہر کریں گے، اس کے نشان کو علنی کریں گے جو اب تک مخفی رکھی گئی ہے، جو کہ جس کا علم خدا کے پاس ہے یا امام زمانہ کے پاس ہے، اس کا وہ امام زمانہ آ کر ظاہر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم بھی اور آپ بھی کریں گے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس مزار اقدس کی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں چاہتا کہ یہاں سے آپ سے اجازت لے لیں، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی بھی مصروفیات ہے اور آگے مجالس کا سلسلہ بھی ہے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے شان میں آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ میسج لوگوں تک پہنچایا. نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب زیارہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی قبلہ آج کے دن مخصوصاً التماس دعا کرتے ہیں. خدا متعال آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں. یہ ہماری اخلاقی، قانونی، شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم خدمات انجام دیتے رہے. یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کی آواز کو دنیا تک پہنچایا، اور بزرگواری ہے آپ کی. ہمارے ہر لفظ کو آپ بھی جس طرح دیکھ رہے ہیں اس طرح زمانے کے امام بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور مجھے تو یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اور مسرت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے کربلا میں یہ چیز جو مجھ ناچیز کی گفتگو، ٹوٹے پوٹے الفاظ جو نشر کیے گئے ہیں وہ مولا قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی والوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے، اور خدا متعال ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے تاکہ ہم امام
اصحاب اور انصار میں شمار ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، الہ آمین۔ قبلہ نہایت آپ کے ممنور ہے، التماس دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب علامہ ڈاکٹر کرم علی حیدری صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور نہایت ہی اچھے طریقے سے اور بڑی خوبصورت گفتگو کے ساتھ دفاع حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں انہوں نے خوبصورت کلمات ادا کیے۔ یہاں پر جو ہے ایک بریک لیتے ہیں، اور آج کا چونکہ مخصوص دن ہے تو جو کربلا مقدسہ کی نورانی فضائیں ہیں، میں دل چاہتا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور آپ زیارت کربلا مقدسہ سے انشاءاللہ شرف یاب ہوں گے۔ اس وقت آپ کربلا مقدسہ کی نورانی فضاؤں کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور عزاداران حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جہاں بڑے دور دور سے یہاں زائرین تشریف فرما ہے کربلا مقدسہ میں، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی خدمت میں ان کے مادر مظلومہ کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور نہایت ہی ہجوم ہے یہاں پہ، اور اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ کربلا مقدسہ میں اس وقت موجود ہے، جن کو آپ ملاحظہ بھی فرما رہے تھے۔ تو یہ جو ہے در حقیقت پورے جہان تشیع کے لیے، چاہے وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، تو خود سیدہ کی مظلومانہ شہادت اس کو الحمدللہ سب سے مہم چیز یہ ہے کہ ابھی خود قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ تقریباً سندھ کے اندر 300 مجالس کو برگزار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک اچھے طریقے سے، جہاں پر لوگ جو ہے وہ اس پیغام ان تک پہنچ جائے۔ باقی تو سلسلہ جو ہے پورے دوسرے ممالک میں، چاہے وہ ہندوستان ہے، بڑے شوق کے ساتھ الحمدللہ ہندوستان سے بھی ہمارے پاس کالیں آئی ہیں، اور ہمارے دوست جو ہے انہوں نے کہا کہ خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ لوگ ان ایام کو منا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک میں اور جتنے بھی جہاں پر بھی شیعہ ہیں وہاں پر ان ایام کو منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جدہ کا پرسہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور در حقیقت دیکھیں، بات یہ ہے، بہت سارے لوگ شاید اس سے کچھ اور مطلب بھی لیتے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ خود جو ہے صرف عزاداری کر رہے ہیں۔ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ خود سیدہ کی جو مظلومانہ شہادت ہے، اس کا پروگرام کے ابتدا میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ خود اسلام کی جو ہے وہ ہم نے دفاع کرنی ہے۔ یہ اسلام کی دفاع ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ ہماری یہاں پر جتنی بھی ہے مذہب شیعہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، یہ سب اسلام کے خاطر کر رہے ہیں،
اور اسلام کے مدافع ہیں کہ اصل میں دفاع جو ہے وہ اسلام سے ہے، اور یہ ہم حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم جو ہے ان لوگوں کو دوسرے جو مسالک ہے اس میں سے ہم اس چیز کو لوگوں کے لیے پیش کر سکے کہ کم از کم جو حقیقی اسلام ہے اس حقیقی اسلام کا میسج بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ایام فاطمیہ کی خاص اہمیت ہے اور ایک خاص ولولے کے ساتھ ان چیزوں کو لوگوں تک پیش کیا جا رہا ہے، اور ان ایام فاطمیہ میں بہت سارے علماء جو ہے انہوں نے بھی کوشش کی، اور اس میں سے مخصوصاً جو دو عالم ہے، دو مجتہدین ہے، وہ سیر فہرست ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ، اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ انہوں نے نہایت ہی اس چیز کے بارے میں تاکید فرمائی، اور ان کے علاوہ اور بھی بزرگان ہیں، میں یہ نہیں کہتا خود نجف اشرف میں ہیں یا قم المقدسہ میں کچھ بزرگان ہیں کہ جو ایک خاص طریقے سے ان دنوں کو اہمیت دے رہے ہیں، اور مخصوصاً ان میں سے سب سے جو اس دن میں زیادہ فروغ دینے والے ہیں وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی ہے، جنہوں نے رسمی طور پہ ان دنوں میں کوشش کی ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور بہت سارے اور علماء کرام بھی تھے۔ البتہ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، بات جو ہے یہ بہت پرانی بات ہے، اور بہت ہی ہمارے ابتدا سے جو ہے اس چیز کی ایک خاص اہمیت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مختلف ادوار آئے، مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں آئی، جہاں پر مشکلات جو ہے وہ بنے رہے، اور آج بھی مشکلات ہے۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کھلی طور پہ بعض مسائل کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم آج بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کسی کے مذہب کی اہانت مقصود نہیں ہے، کسی کی ہم مذہب، کسی کی دین کی ہم اہانت نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ جو حق اور حقائق ہے کم از کم ہمارا یہ میسج جو ہے وہ جانا چاہیے، اور اس میسج کو عام کرنے کی کوشش کیا۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی یہاں اضافہ کرتا جاؤں، چونکہ پروگرام بھی آخر تک پہنچ چکا ہے، کہ یہاں صرف علماء، خطبہ اور دوسرے جو لوگ ہیں جو ادارے بنا چکے ہیں، ان کے پاس حسینیات ہے، امام بارگاہیں ہیں، مساجد ہے، وہ لوگ تو کوشش کر ہی رہے ہیں، الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے جو ایک عام لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ تھوڑی سی اس پہ میں عرض کروں کہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ خود مجالس میں شرکت کرنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جا کے مجلس میں شرکت کریں۔ یہ نہ سوچے کہ میں جا رہا ہوں تو کیا ہوگا، وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، نہیں، آپ اس میں شامل ہو، آپ کو ہونا چاہیے، ایک ضروری چیز ہے۔ سب سے پہلے مجالس میں جو اپنے علاقے میں ہے اس میں شرکت یقینی بنا دینا، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سب مجالس میں شرکت کرے، اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک دو میں تو ضرور کریں۔ ایک چیز یہ مہم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے، آپ کے اپنے گھر والوں تک رسائی ہے، آپ کی دوسرے لوگوں تک رسائی ہے، تو ان کے سامنے بھی آپ جو ہے اس شہادت کو پہنچائیں، اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچا دیں، اور ان کو بتا دیں کہ یہ کیا واقعہ ہے، صحیح طریقے سے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ اور یہ ہم کسی سے کوئی جدل نہیں کر رہے، کوئی جنگ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، ہمیں کسی کی اہانت نہیں کرنی ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا مہم ہے کہ جس کے پہنچانے میں فقط علماء کا کردار تو رہا ہی، لیکن دوسرے لوگ بھی اپنے کردار میں اس چیز کو جہاں تک ہو سکے ضرور پہنچائے، اور جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یقیناً ان کے سامنے آپ سرخرو ہوں گے، اور امام کی رضایت جو ہے وہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ تو یہ جو ہے ہمیں اپنے امام کو جو ہے ان کے دل نازنین کو شاد کرنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں کرنی پڑے گی۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔